वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। हमने आज का स्पेशल प्रोग्राम भी ईद के हवाले से ही तरतीब दिया है और हमारा मकसद इन दिनों में ये है कि हम सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें और आपकी मुलाकात करवाएं कुछ ऐसे लोगों से जिनको हम सक्सेस स्टोरीज़ कह सकते हैं। पाकिस्तान के ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे फ़र्द जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और वो एक इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, और साथ में वो एक रोल मॉडल भी हैं। और इसी हवाले से आज भी हम आपसे दो मेहमानों का तारुफ़ करवाएंगे जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने पैशन को, अपनी हॉबी को अपनी ज़िंदगी का मकसद सा बना लिया है। इस हवाले से सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे इंसान से जिनको माउंटेन क्लाइंबिंग या कोपेमाई का बहुत शौक़ है। माउंटेन क्लाइंबिंग के हवाले से पाकिस्तान में ख़बरें पहले भी आती रही हैं। हमारे पास नज़ीर साबिर का एग्ज़ाम्पल था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। उसके बाद समीना बेग थीं जो भी एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली पहली खातून थीं। अब उनके भाई हैं मिर्ज़ा अली, उन्होंने भी इसी साल मई में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है और चंद हफ्ते कबल ही वो K2 एक्सपीडिशन को भी मुकम्मल कर सके हैं। अली बेग जो हैं उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है उसको भी क्लाइंब किया हुआ है और ये पहले पाकिस्तानी हैं ये करने के लिए। आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और साथ में हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं फ़ाहद रिजवान। वो पेशे से तो एक इंजीनियर हैं मगर शौक़ जो है उनका, उसकी वजह से उन्होंने एक मूवमेंट और कैंपेन लॉन्च की है जिसको वो ग्रीन स्क्वाड कहते हैं। ये शुरू हुई थी रावलपिंडी और इस्लामाबाद से, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि शजरकारी को यानी कि ट्री प्लांटेशन को बढ़ाया जाए इन 2 शहरों के अंदर, और अब वो और शहरों में भी फैल चुकी है जैसे कि कराची। और उनकी जो मूवमेंट है उसकी अब जो एम्स हैं वो भी बढ़ चुकी है। प्लांटेशन के साथ वो सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के हवाले से भी अब काम करते हैं। और जो ये ग्रीन स्क्वाड मूवमेंट है उसके अब वो सदर हैं फ़ाहद रिजवान। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अली, आपसे शुरू करेंगे, ये शौक़ आपको कैसे हुआ? पाकिस्तान के अंदर वैसे तो जैसे मैंने कहा कि और भी लोग हैं, आपकी बहन भी हैं, बट इट्स एन अनयूजुअल हैबिट क्योंकि बहुत एक क्या कहना चाहिए कि सस्ती हॉबी नहीं है अगर आप ये करना चाहें। तो आपको इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपने ये कब शुरू की? नूर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। माउंटेनियरिंग या कोपेमाई पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। शोबे खेल का है लेकिन खेल के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। अगर दुनिया में देखें तो पाकिस्तान खुदावंद ताला ने K2 जैसे पहाड़ से नवाजा है, नांगा पर्वत हो गया, यानी दुनिया में 14 पीक से जो 8000 से ऊंचे हैं उनमें से 5 पाकिस्तान में हैं। और हमारी जो कराकोरम माउंटेन रेंज है उसमें जितने माउंटेन्स हैं वो दुनिया के किसी भी माउंटेन रेंजेस में नहीं है। तो हमारे पास पोटेंशियल ज़बरदस्त है। जब मैं छोटा था, गांव मेरा शमशाल है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के ऊपर है, लास्ट फ्रंटियर विलेज में कहता हूँ हमेशा। और हमारे गांव में जो है सड़क 2003 में आया। अच्छा। लेकिन उससे पहले 1934 में किताब लिखी थी एक यंग हस्बैंड के एक एक्सप्लोरर ने, ब्रिटिश। उसकी किताब की वजह से हमारे गांव को देखने के लिए टूरिस्ट आते थे। अच्छा। तो टूरिस्ट से मेरा इंटरेक्शन जब मैं स्कूल में था तब था। साथ में मेरे चचा आर्मी में थे, आर्मी की अपनी एक्सपीडिशंस होते थे। तो जब वो गांव में आते थे तो उनकी जो तस्वीरें मैं देखता था तो उनकी जो आउटफिट है वो साइंटिस्ट की तरह जो उनके कपड़े होते हैं, वो माउंटेन क्लाइंबिंग की जो आउटफिट है। और दूसरी हमारा कल्चर था कि किसी ने अगर अचीवमेंट की तो गांव आते थे तो पूरे गांव वाले जाके उनको वेलकम करते थे और उससे मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था कि यार ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपकी क्या उम्र थी उस वक्त जब वो आते थे? 5-6 साल, 7 साल, बिल्कुल बिल्कुल छोटा। हाँ। और यही एक अरसे में नहीं, ये काफ़ी अरसे तक चलता रहा। जब मैं बढ़ता गया 10 साल 12 साल का, तो क्योंकि वो रेगुलरली आर्मी एक्सपीडिशन हुआ करते थे, साथ में क्योंकि फॉरेन एक्सपीडिशंस आते थे पाकिस्तान में, हमारे कज़न लोग उनके साथ काम करते थे, फिर गांव में भी आते थे टूरिस्ट, तो उससे मुझे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। साथ में
ڈیفینیٹ جیسے میں نے نہیں کہا کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے زیادہ تر معاشی جو ضروریات پورا ہوتے تھے وہ ٹوریزم کے ذریعے سے ہوتے تھے. صحیح. تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ وہ بھی ایک قسم کا جو اکنامک ایکٹیویٹی سے آپ کو بینیفٹ بھی ملنا شروع ہو گئے. تو پھر وہاں سے اس نے کک سٹارٹ کی. پھر آپ نے اگر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا سال ہے یا کچھ کہ آپ نے فارملی ماؤنٹین کلائمبنگ جو ہے اس کو اپنا پیشہ بنایا یا فل ٹائم کام بنایا, یا وہ اتنی آرگینکلی اور اتنی اسموتھلی ہوا کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس سال میں آپ نے یہ اس کو فارملی کرنا ہے؟ نہیں, آئی کمپلیٹلی ریممبر جب, کیونکہ میں نے ایک دم سے ماؤنٹینئر میں نہیں بنا, کیونکہ اس انڈسٹری میں نے کک ہیلپری کا کام کیا ہے, میں نے ڈش واشری کا کام کیا ہے, پھر اسسٹنٹ کک بنے, پھر فری لانسنگ کا کام کیا. جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنا ایکسپیڈیشن خود کیا تھا, اٹ واز 1998 when I was 16 years old. تو میرے چچا کنگ اسکول اینڈ کالج کے ساتھ کام کرتا تھا, ان کے اسٹوڈنٹس کو وہ ٹرپس پہ لے کے آتے تھے. تو ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی. پھر وہ ہم ایک 6000 پیک پہ ہم چڑھنے گئے, 98 کی بات ہے. پھر وہاں سے میرا جو ہے وہ ریگولرلی وہ میرا جو. فہد صاحب آپ سے بھی پھر پوچھیں گے, ان کی تو پھر مطلب کہ آنکھ ہی کھلی نا ماؤنٹین کلائمبنگ میں, یہ تو کچھ اور کر نہیں سکتے تھے علی صاحب, یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس تو تقدیر نے ان کو آپشنز بہت کم دیے. تو آپ کہاں انجینئرنگ اور کہاں ٹری پلانٹیشن, مطلب کہ یہ جو کمبینیشن ہے ذرا ہمیں یہ سمجھائیں, کیونکہ یو اسٹل ورک فل ٹائم ایز یو نو, اور یہ آپ کی ہابی ہے جو آپ زیادہ تر ویکینڈز پہ زندگی کا مقصد بن چکی ہے, زندگی کا مقصد بن چکی ہے, مگر ابھی بھی اٹس اسٹل کیا کہتے ہیں کہ آن دا ویکینڈز, کیونکہ آپ 9 to 5 جاب بھی کرتے ہیں. بیسیکلی تو یہ ایک احساس تھا, مطلب آئی ایم فرام رادر ہمبل بیک گراؤنڈ. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول سے واپس آتے تھے اپنے, تو جو سڑک تھی جس سے ہم لوگ گھر کو آتے تھے, میں پنڈی میں چاندنی چوک میں رہتا ہوں, تو وہ درخت سے جو تھے, درختوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے اور چھاؤں ہوتی تھی. اور پھر مطلب بچپن کی یادیں ہوتی ہیں کہ ابا کے ساتھ ہم سائیکل پہ جا رہے ہیں اور وہ شہتوت ہوتے تھے وہاں لگے ہوئے, ہم بہت تارے کھا رہے ہیں, اور ایک اچھا خوبصورت نیبرہڈ تھا. پھر یہاں پر ایک خاص طرح کا ڈیولپمنٹ ماڈل پورے ملک میں مسلط ہوا 2000 کی دہائی میں, کہ وہ درخت کاٹ کے پلازا کھڑے کیے گئے جانے لگے, سڑکیں چوڑی کرے جا رہے ہیں, اور گرین بیلٹس ختم ہو گئیں, بالکل ختم ہو گئیں. اور گاڑیاں ہیں, پھر وہ کاربن ایمیشنز ہیں, اس کی ایک جو حدت ہوتی ہے ٹریفک کی, اور پھر جو گرمیاں یہاں پہ ہوتی ہیں, آپ کا ایک انتہائی تکلیف دہ احساس ہوتا ہے. کہ مطلب میں خود یہ محسوس کرتا تھا کہ, اور یہ لوگ محسوس کرتے ہیں ابھی بھی گرمیوں میں, کہ جب آپ چلتے ہیں روڈ پہ, گاڑی نہیں تھی ہمارے پاس, اور آج کے دن تک نہیں ہے, تو سورج کی جو تپش ہے وہ ڈائریکٹ آپ جو ہے اس سے سفر کر رہے ہیں, آپ کے سر دکھ رہا ہے, آپ کے جو تلوے ہیں وہ جل رہے ہیں. تو یہ خواہش تھی کہ کاش یہاں پہ کوئی سایہ ہوتا, کاش یہاں پہ کوئی درخت ہوتے جس پہ ہمیں سایہ ملتا, جس پہ کوئی پرندے ہوتے. ایک انتہائی مکروہ, ایک انتہائی بدبودار کنکریٹ کا جو ہے وہ, آپ ایک انتہائی قریب قسم کا جو ہے ہمارے شہر بن چکے ہیں. سو پھر کب آپ نے سوچا کہ اس کو ایک موومنٹ کو, ہوتا یہ تھا کہ میں ساتھ شیڈ ٹریز ہم لوگ تھے, کوشش کی کہ یار اب لگانے چاہیے دوستوں کے ساتھ مل کے. I was engaged in leftist politics, اور ان سب چیزوں کے ساتھ بھی میں وہ تھا ایک اسٹوڈنٹ لائف میں. ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہی تھے؟ اس میں اسٹوڈنٹ ہی تھا, اور بہت کچھ بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے تھے ساتھ. ہم نے کہا یار یہ کام بھی کرنا چاہیے. کون سے سال کی بات کریں؟ یہ بات تقریباً کہہ لیں 2015-16 کے آس پاس کی. پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنی جو تھی وہ انجینئرنگ وغیرہ کمپلیٹ کی, میں جاب وغیرہ پہ آیا, بٹ اسٹل میں فل ٹائم اس وقت اس طرف نہیں تھا, میں اس وقت پولیٹیکلی زیادہ انگیج تھا. ان 2017 آئی وینٹ ٹو رشیا, اور میں پھر سب کچھ دیکھ کر آیا جو آئیڈیلز تھے. تو میں نے کہا نہیں یار یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چل سکتی پاکستان میں. تو بہتر یہ کہ ہم کوئی درخت, ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکتے, ہم لوگ کوئی اسکول کالجز نہیں بنا سکتے, انقلاب لانا اتنا آسان نہیں ہے, تو گرین ریولوشن لے آتے ہیں. مطلب یہاں پر ہم لوگ جو ہے روسی طرح مزدوروں کا انقلاب نہیں لے کر آ سکتے کہ وہ سرو جھنڈے لے کے پارلیمنٹ میں چل دوڑیں گے. گرین ریولوشن ہو جائے. تو کیونکہ ایک جو اگر آپ ایکٹیوسٹ ہیں تو آپ فارغ نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو ہوتا ہے کہ آپ گلٹی فیل کرتے ہیں کہ یار سوسائٹی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. تو آئی فیلٹ کہ یار یہ کام ہو سکتا ہے, اور کیونکہ ہم دیکھتے تھے نا جو درخت ہم نے لگائے ہیں وہ گرو کر رہے ہیں,
ہم جب درخت لگاتے تھے لوگ آ کے مطلب ہاتھ چومتے تھے, لوگ دعائیں دیتے تھے. یہ پنڈی میں ہی آپ کی میں بات کر رہا ہوں, اپنی نیبرہڈ کی بات کر رہا ہوں. پھر مارگلا نیشنل پارک جو تھا وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے آگ وہاں پہ لگتی تھی تو ہم وہاں پہ جا کے پلانٹیشن کرتے تھے, تو لوگ بہت زیادہ انکریجنگ تھے اور بہت ہیلپ کرتے تھے. تو یہ سوچ کر کہ یار اگر ہم کوئی کام کریں تو اس کا ایک اپنی زندگیوں میں ہم ایک اثر دیکھ سکتے ہیں, اپنے کچھ سالوں میں ہم اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں. ایک گروپ ہم نے کوئی اچھا, یہ آج کے دن تک این جی او نہیں ہے, لائک نن آف اس جسٹ موومنٹ. میں نے آپ نے خود ہی مجھے اس وقت پروگرام سے پہلے کہا تھا کہ اٹس ا موومنٹ, تو میں بھی کہ ہمیں اس چیز کا 1 روپیہ نہیں ملتا, اپنی جیب سے ہم لوگ پیسے لگاتے ہیں, کمیونٹی پولنگ کرتے ہیں, فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اور اندازاً کتنے لوگ ہوں گے آپ جس کو اس وقت تقریباً کہہ لیں ہم لوگ جو کور میں ہیں وہ تو پورے پاکستان میں 30 سے 40 لوگ ہیں, اور ہمارے پھر ڈفرینٹ سٹیز کے حوالے سے واٹس ایپ گروپ بن رکھے ہیں, اس میں 50-100 لوگ ہر سٹی سے موجود ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیز ہیں وہاں پہ گرین سپیسز کو جو ہے ریکور کیا جائے, جو سڑکیں ہیں وہ سایہ دار ہوں, نمبر 1. نمبر 2 کہ جو آپ کا کاربن ایمیشن ہے وہ ایبزارب ہوگا اس کے نتیجے میں. نمبر 3 کہ وہاں پر جو پرندے ہیں جو کہ اب نظر ہی نہیں آتے ہمارے شہروں میں, اب ایک جو وائلڈ لائف تھی وہ تو خیر اب بالکل ریسیڈ کر گئی, ہمیں تو ایک خوبصورتی نظر نہیں آتی اپنے شہروں کے اندر, وہ پرندے واپس آئیں کسی طریقے سے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سایہ دار درخت لگائے جائیں. پارکس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انڈیجنس پھلدار درخت لگائے جائیں, اور اس کا ایک اتنا اچھا رسپانس آیا کہ اداروں نے ہمارے ساتھ پہ PHA ہے, چاہے CTA ہے, پاکستان آرمی نے لاسٹ ٹائم ہمیں بہت جو تھا اسسٹ کیا. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو اب آپ کریں گے تو ہر ادارہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے. علی صاحب, آپ بھی جب یہ آپ نے شروع کیا, بیکاز آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے گاؤں میں تو پھر سب کی, اگر بہت سے لوگوں کی اسی اکنامک ایکٹیویٹی ماؤنٹین کلائمبنگ ٹورزم سے ہوتی ہے, مگر ہر کوئی وہاں نہیں پہنچتا جہاں آپ پہنچے. یو نو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی اب ہمیں سفر بتائیں کہ شروع تو آپ نے کر لیا, مگر یہ جہاں سے آپ نے شروع کیا وہاں سے آپ کے بہت سارے گاؤں کے اور لوگ بھی کرتے ہوں گے, آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ سب سے بڑا کریڈٹ میں کہتا ہوں کسی معاشرے میں وہ ایجوکیشن ہے. تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہر چیز کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, اس میں یونیکنیس لے کے آ سکتے ہیں. مجھ سے بہت اچھے کلائمبرز میرے گاؤں میں ہے, جیسے کہ رجب شاہ مرحوم ہے جس نے 5 پہلے پاکستانی ہے, اس نے پاکستان کے 5 پیکس کلائمب کیے, اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایجوکیشن کی کمی تھی. صحیح. اور جب میں نے فرسٹ اور لاسٹ ٹائم جب میں نے ہائی پوٹری کی وہ 2005 کی بات ہے, جب میں ایک ڈچ امبیسڈر کے ساتھ ایک 7000 پیک پہ میں ایز اے پورٹر گیا تھا اس کے ساتھ. اچھا. تو ماں باپ کا میں کہوں گا کہ ان کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ارسپیکٹیو, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی لیکن انہوں نے میں سب کو, جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کو سب کو اسکول بھیج دیا, کالج بھیج دیے, انسسٹ کیا کہ تعلیم حاصل کرو. تو وہ ایجوکیشن نے مجھے بہت ایج دیا. جب میں لوگوں سے ملتا تھا میں بات کرتا تھا کہ اس فیلڈ کے حوالے سے کہ اس کی اسکوپ کیا ہے, اس میں اور کیا ہم نکال سکتے, کیا ڈھونڈ کے نکال سکتے. تو جب میں 2005 میں ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر گیا تو میں نے دیکھا اوور دی ایئرس, یہ میری ایکسپیرینس رہی کہ اتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں, یہ ایکسپورٹس ہے دنیا میں, کھیلتے ہیں, ٹورزم ہے, پیسے ہے, اس میں لوگ پیسے بناتے ہیں, لیکن ہماری یوتھ اس میں نہیں ہے, ہماری خواتین اس میں نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو ایک پرپز کیا کہ اب ہم نے بھی یوتھ کو اس میں انوالو کرنا ہے, کہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, صحت کے لیے بھی زبردست ہے. یہ آپ نے جو ذکر کیا, سوری میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, یہ بہت اہم ہے کیونکہ ماؤنٹین کلائمبنگ اتنا آسان یا ایک سستا اسپورٹ نہیں ہے اگر سوچا جائے. بالکل. تو اس کا یہ آپ کے لیے آسان رہا ہے ٹو گیٹ دا فنڈنگ فار اٹ, بیکاز آبویسلی آپ لوگوں کو آپ کو فنڈنگ اکٹھی کرنی ہوتی ہوگی اس طرح کے اسپورٹ کے لیے, تو یہ کیا کتنا آسان یا کتنا مشکل رہا ہے آپ کے لیے؟ یہ پہاڑ کو چڑھنے سے زیادہ مشکل میرے لیے جو نا وہ جو جتنے فنڈ میں نے پل کیے اس ایکٹیویٹی کے لیے وہ میرے لیے بہت مشکل تھا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی جو ویژن ہے نا اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ خواتین اس فیلڈ میں آئے, میں نے آؤٹ آف دا باکس کی ویمن کو انکریج کرے, ویمن امپاورمنٹ کو, ہم کس طرح کوئی فٹ بال کھیلتے
ہوتے ہیں, کوئی کرکٹ, نو ڈاؤٹ پولیٹکس میں آپ یہاں پہ پروگرام کریں ماشاءاللہ جرنلسٹ سے, لیکن ان ٹریڈیشنل تھنگس کو کے ذریعے سے لوگوں کو زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو پھر میں نے 2009 میں 6 سے میں نے سٹارٹ کی, 9 میں جا کے لاہور کی ہماری ایک بہن نے اس کو میں 7000 پیک پہ لے گیا, اپنی بہن سے پہلے. اچھا. میں چاہتا تھا کہ اس فیلڈ میں کوئی بھی خاتون آئے, کوئی بھی مطلب کوئی بھی انوالو ہو, اور یوتھ کو زیادہ میں اس میں انگیج کرنا چاہتا تھا, کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا ٹوریزم بہت بڑی انڈسٹری ہے, سپورٹس کے ساتھ یہ انڈسٹری بھی ہے. تو پھر 2009 سے میں نے وومن کو انگیج کیا, پھر 2010 میں نے پاکستان یوتھ آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کیا, پھر اپنی بہن کے ساتھ میں نے کلائمبنگ شروع کی. پھر سمینہ موئم چشکین سار کے نام سے پہلے ڈاکیومنٹری میں نے بنایا ٹیلی ویژن, ایک بہت بڑی ٹیلی ویژن کے لیے 2010 میں. فورن ٹی وی؟ نہیں, لوکل. تو وہ بہت چلتا ہے, ابھی تک وہ چلتا ہے وہ ڈاکیومنٹری, اور وہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے نا وہ ماؤنٹین کلائم کرتے وقت لوکل نے پروڈیوس کیا تھا. اسی طرح کے پھر ہر سال ڈاکیومنٹریز بناتے رہے, پروموشنل ڈاکیومنٹریز. پھر ایوریسٹ آیا کیونکہ وہ 60 ایئرس تھا اور کوئی خاتون پاکستان سے 7000 سے اوپر نہیں چڑھے تھے. صحیح. تو اس طرح آپ نے پروموشن کو ساتھ ساتھ کیا, تو اس سے پی آر سے پھر وہ وہاں تک بات پہنچی. جو فنڈنگ مجھے ملی وہ پاکستان سے نہیں ملی. صحیح. میں نے جو ابھی ایوریسٹ سے لے کے 7 کانٹیننٹس ہم نے کلائم کی, میرے ایک گو ورلڈ ریکارڈ ہے. انشاءاللہ یہ اس کے وہ بھی ملیں گے, گینس ورلڈ ریکارڈ ہمیں ملے گی, کیونکہ دنیا میں بہن بھائیوں نے کسی نے بھی نہیں کی. تو وہ ساری آپ کی جو فنڈنگ تھی وہ باہر سے آئی ہے؟ بالکل. نیوزی لینڈ کے 3 دوست تھے, انہوں نے انڈیویجول لوگوں نے, کسی کارپوریٹ بھی نہیں, کسی گورنمنٹ نے بھی نہیں کی. فہد صاحب, یہی اب سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے لیے کیا فنڈنگ اہم ہے, از اٹ امپورٹنٹ, اور اگر ہے تو آپ کے لیے یہ کتنا آسان یا مشکل ہے اس حوالے سے؟ فنڈنگ تو ظاہر سی بات ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم جیسا کہ میں نے کہا کوئی این جی او نہیں ہے, ہمیں کسی بڑی آرگنائزیشن سے پیسہ بھی نہیں آتا. تو جو کارپوریٹ پولنگ ہوتی ہے, کمیونٹی پولنگ جو ہوتی ہے, اسی سے ہی ہم لوگ جو ہے وہ اپنے جتنی بھی پلانٹیشن کمپینز ہیں کرتے ہوتے ہیں. فنڈنگ ہوتی ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ عوام کے سامنے بالکل بابا عیدی والا ماڈل لے کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ درخت ہے, یہ ہم نے لگانا ہے, ہمیں پیسے دے دو. محلے میں جا کے محلے میں کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو آپ کا جو سوشل میڈیا کا جو آپ کا ایک پی آر ہوتی ہے وہ ایک ہے, اور چونکہ لوگ اعتبار کرتے ہیں اس لیے کہ یہ کوئی این جی او نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ بندے کو جو ہم دیتے ہیں یہ صاف بندہ ہے, اس نے خود نہیں کھا جانے, کیونکہ اگر یہ کچھ کھاتا تو کچھ نظر بھی آتا نا, اس نے کچھ کھایا بھی ہے تو ابھی بھی خود چل رہا ہے اسی سڑک پہ, گاڑی بھی نہیں اس کو ملی. وہی مطلب وہی معاملات ہیں جو آج سے پہلے تھے. تو لوگ اعتبار کرتے ہیں, اور فنڈنگ کے سلسلے میں کم سے کم ہمیں آج تک کبھی ایشوز نہیں ہوئے کہ میں ابھی بھی میں اگر کوئی میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں یہ پیسہ چاہیے تو وہ آ جاتا ہوتا ہے. کمیونٹی ہی اتنی وہ ہمیں جو ہے پولنگ کر دیتی ہے اکاؤنٹس میں کہ ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں, اور ہم اس پیسے سے کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے درخت خریدتے ہیں, اٹھا کے ہم لگا دیتے ہیں, اور لا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ پیسہ آپ نے دیا تھا, اس کا یہ درخت ہم نے لگا دیا. اور مینلی جو لاجسٹکس کا اس میں مسئلہ آتا ہے کہ پتوکی سے اگر ہم نے فرض کریں 8000 10,000 درخت منگوانے ہیں, کیونکہ یہاں سے اگر ہم خریدیں گے تو بہت مہنگے ملتے ہیں. اچھا صحیح. تو جو ہبز ہیں آپ کی انڈسٹری جہاں پر یہ ایگریکلچرل اس پہ لینڈ پہ یہ لگاتے ہوتے ہیں درخت, شاید بلک میں خریدتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم پاکستان آرمی نے, جس میں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں ٹرکس جو تھے دے دیے تھے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت سے پرائیویٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن کا جن کا بزنس ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو فنڈ کر دیں گے, اسپانسر کر دیں گے, لاجسٹکس میں ہیلپ کر دیں گے. اور فنڈنگ کے سلسلے میں کبھی بھی ہمیں ایشوز نہیں ہوئے. تو مجھے تو اکثر میں کہتا ہوں کہ یو ڈو ناٹ نیڈ این این جی او ٹو رن دیز سارٹ آف تھنگس, کہ آپ لوگ ہمارے چیریٹی بہت دیتے ہیں پاکستان میں. تو کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ جس طرح یوم عاشور پہ ہمارا ہوتا ہے, عید میلاد النبی پہ ہوتا ہے, ایون برتھ ڈیز پہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں 14 اگست پہ جس طرح سے آج کل بڑی اچھی چل پڑی ہے کہ یار آپ درخت لگا لیں اس میموری میں, اس کی یاد میں. تو یہ ایک اچھا کلچر ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. کوئی ہمیں کوئی ایسا اپنی جو ایکسپیڈیشن رہی ہے اس کا کوئی ایسا مومنٹ بتائیں, مطلب کہ کیونکہ آبویسلی یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم زیادہ تر تو پلینز کے لوگ ہیں نا, ہمارے لیے ماؤنٹین کلائمبنگ ایک صرف ایک ایسی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں نے فلموں میں دیکھی ہے. تو کوئی ایسا ایک ڈیفائننگ مومنٹ جس سے ہم جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ماؤنٹین کلائمبنگ ہوتی کیا ہے, یا اس کا تجربہ کیسا رہتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا, پاکستان یوتھ آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن میں نے بنایا, کوئی 2010 سے میں رن کر رہا ہوں. تو اس کے ذریعے سے مختلف یوتھ کیمپ ہم رکھتے ہیں ہر سال.
صحیح، اس میں آپ لے کے جاتے ہیں. وہ سروائیول کے بھی ہوتے ہیں, لیڈرشپ کے بھی ہوتی ہے, اس میں رسک مینجمنٹ, کیونکہ ماؤنٹینئرنگ ایک انٹائر سائنس ہے, اس میں رسک کا اتنا انوالومنٹ ہے کہ پھر اس کو ہم اس پرسپیکٹیو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کون سے ایج گروپ, کون سے مطلب سیکٹر جو ہے. اندازاً کتنے بچے آتے ہیں آپ کے ان کیمپس میں؟ مختلف 35 سے 40 ایک کیمپ میں آتے ہیں. اب میں نے صرف کتنے کیمپس آپ رن کرتے ہیں سال کے اندر؟ سال میں صرف ایک ماؤنٹینئرنگ کیمپ نہیں ہوتا, اس میں نے انیشیٹ کیا آئس اسکیٹنگ, آئس ہاکی پاکستان میں, جو کبھی پہلے ہوتا ہی نہیں تھا. اچھا, اسکیئنگ کے ایونٹس رکھتے ہیں, سنو بورڈنگ کے ایونٹ رکھتے ہیں, اس کے بعد میراتھن کراتے ہیں. پھر کراکرم انٹرنیشنل ماؤنٹین فلم فیسٹیول کے نام سے فلم فیسٹیول میں نے لاسٹ ایئر لانچ کیا تھا. تو یہ ہمارے ایک ایونٹ نہیں ہوتا. سب آپ فنڈنگ کے تھرو؟ وداؤٹ فنڈنگ. ہاں, میرا ایک ٹوریزم کمپنی میں نے اسٹیبلش کیا ہوا, اس سے جو بھی کچھ بنتا ہے. اچھا, آپ فی چارج کرتے ہیں کیمپس کے لیے؟ بہت, ہاں, مطلب کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے تو خرچہ آپ نکالتے ہی ہوں گے. لوکلز کے لیے فری ہے, جو ادھر گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کے لیے فری ہے. آؤٹ سائڈ سے کوئی آتے ہیں تو اس میں 5,000-6,000 کی منیمل فیس ہوتا ہے. ساتھ میں ماؤنٹینئرنگ کا اگر ایکسپیرینس کرنا ہے تو ضروری نہیں آپ پہاڑ چڑھے, آپ مارگلا ہل جا کے ہائیک کرے, آپ جو ہے نا اپنا نتیا گلی چلے, یا پھر مطلب یہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ مختلف رینج کے, مختلف کیٹیگری کے, مختلف لوگوں کا اپنا انٹرسٹ ہے. علی صاحب, اسی حوالے سے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے بہت ماؤنٹین کلائمبنگ کا ذکر سنا ہے پاکستان کے اندر, جو پہلے نہیں ہوتا, اور ساتھ میں کیونکہ فہد صاحب کا بھی یہی فیلڈ ہے, ساتھ ساتھ ایک جو اور بات آ رہی ہے کہ ٹورزم یہ بہت اچھی چیز ہے مگر اس سے گندگی بھی پھیل رہی ہے, یا جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ وہاں کا اس کو نقصان ہو رہا ہے. کیا آپ نے یہ اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ دیکھا ہے جب سے یہ آپ کو اتنا شہرت ملی ہے, اور لوگ آبویسلی اب زیادہ آتے ہیں پاکستان ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے, اس کا کوئی فال آؤٹ ہے اس طرح کا؟ بہت ٹورزم کے حوالے سے تو ہمیں سوات اور کاغان کے بارے میں سنتے ہی ہم رہتے ہیں نا, مگر پہاڑوں کے اوپر کیا صورتحال ہے؟ اب ایز اے ٹوریزم ایز اے انڈسٹری اگر دیکھا جائے تو اس کا میں ایک اکنامک بینیفٹ, پھر اس کی انوائرمنٹل جو ڈیگریڈیشن ہے یا اس کی جو امپیکٹ ہے وہ میں بتا دوں. صرف ماؤنٹین ٹوریزم نیپال کی میجر اکنامک سورس ہے. جی, وہ تصویر پچھلے دنوں آئی, ماؤنٹ ایوریسٹ صرف اور صرف جو رائلٹی کی مد میں جو ہے نا وہ نیئرلی $4.5 ملین انہوں نے صرف اور فیس کی مد میں دی. اچھا, یعنی جو بزنس اس نے کی وہ اس میں شامل ہے, صرف گورنمنٹ کے کھاتے میں گئی وہ $4.5 ملین ہے. اب پاکستان کی K2 ہے وہ کتنی اکنامک ریونیو دیتی ہے, مطلب کتنی ریونیو دیتی ہے. ساتھ میں ابھی میرا ایک جو نارمل اسیسمنٹ ہے, پاکستان میں ابھی ٹوریزم ہے وہ ایڈونچر ٹوریزم ہے. جی بالکل, کلچر ٹوریزم ابھی شروع ہو رہا ہے, خاص کر جو ہماری ریلیجس ٹوریزم ہے وہ ابھی کوششیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے. تو سب سے زیادہ ہماری ایڈونچر ٹوریزم ابھی ہے ناردرن ایریاز میں, ٹوریزم زیادہ جو فورن ٹوریزم کی بات ہے. اب جو ڈومیسٹک ٹوریزم کی امپیکٹ ہے ہمارے ایریا میں, ہمارے انوائرمنٹ میں, وہ بہت حد تک خطرناک حد تک ہے. اس میں یہ کہ جو پلاسٹک کا یوز ہے وہ استعمال, میں ابھی میرے پاس میرے فون میں ہے, میں آپ کو دکھا دوں, K2 کے سامنے ٹریش ڈمپ ہے. اچھا, اب اس کی اکنامک بینیفٹ بھی ہے لیکن انوائرمنٹ امپیکٹ, کیونکہ ہمارے واٹر پولوٹ ہو رہا ہے. ہمارے جو افراد جیسے اچھے لوگ اگر پلانٹیشن ٹری پلانٹ کرے تو بہترین ہے, ادروائز اس کی جو ایمیشن یا جو گاڑیوں کا فلو ہے وہ سارا اگر کیلکولیٹ کرے تو وہ انوائرمنٹ ہمارے گلیشیئرس کے اوپر واٹر سورس آف لائف ہے. اب سورس آف لائف کو اگر پولوٹ کرے تو لائف کیسے سروائیو کرے گی؟ فہد صاحب, اسی حوالے سے کیونکہ آپ نے کی بھی جو موومنٹ ہے اب وہ پھیل چکی ہے, آپ لوگ شاید ٹری پلانٹیشن کے علاوہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں یا ارادہ ہے؟ عید پر بروٹی کے حوالے سے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلی تھی, تصویر آئی تھی عید کے دوسرے دن کہ سیف بروٹی مارگلا نیشنل پارک میں ایک بڑا خوبصورت جو تھا, سبز اور نیلگو جو ہے نا وہ پانی آپ کو ملتا ہے, آبشاریں بہتی ہیں وہاں پہ. تو عید پہ یہ آپ چھوٹی عید کی بات کر رہے ہیں, عید الفطر جو بھی گزری ہے, تو اٹ واز آل ڈیوسٹیٹڈ. ہم لوگ, میں نے جب تصویریں دیکھیں تو اٹ واز سم تھنگ لائک کہ مطلب میں رویا نہیں, صرف باقی جو کنڈیشن تھی کیونکہ مارگلا جو ہے وہ تو ہم مطلب ایک عشق ہے نا مارگلا نیشنل پارک جو ہے. تو آئی واز سو ڈسٹرب, تو پھر میں نے ٹیم کو کہا کہ یار عید ہے جو بھی ہے بٹ وی ہیو ٹو گو دیئر اینڈ ڈو سم تھنگ.
تو ہم نے وہاں جا کے کمپین کی صفائی کی پلاسٹک کے. ہم تو بیسکلی وہاں مسئلہ کیا تھا جو آپ نے تصویریں ٹورسٹ دیکھیں؟ گئے, اچھا. اور ٹورسٹ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پلاسٹک لٹرنگ, ہر جگہ پہ آپ کو پلاسٹک وہاں ملے گا. جنگل کے اندر جا کے وہاں پہ آگ لگائی گئی, وہاں پہ بیٹھ کے باربیکیو وغیرہ ہوئے, تو وہ جو اس کا امپیکٹ آتا ہے. وہاں پر مچھلیاں تھیں پانی کے اندر, اچھا, وہ مری ہوئی مچھلیاں کہ لوگوں نے اس کو مطلب مجھے نہیں پتا کس بے دردی سے کیا کیا وہاں پہ, بٹ وی سو دیم فلوٹنگ آن دی سرفیس آف واٹر اینڈ دے ہیو آل ڈائڈ. اچھا. تو وہ پھر جا کے ہم نے وہاں پہ کلیننگ کمپین کی تھی عید کے دوسرے دن. صحیح. تو یہ تو ہم نے بروٹی کا میں آپ کو اس سال کی بتا رہا ہوں. لاسٹ ایئر ہم لوگ کے پی کے گورنمنٹ نے وہ بلین ٹری سونامی کا انہوں نے اپنا وہ جشن منایا, تو اس میں ہمیں بھی انوائٹ کیا. ہم لوگ کمراٹ گئے دیکھنے کے لیے. تو وہاں کمراٹ میں بالکل یہی تھا کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی کچرا کنڈی میں آپ پھر رہے ہیں. اگین پلاسٹک لٹرنگ بے حد و حساب ہے, جنگل جو ہے وہ کاٹ کے وہاں پر جو ہے آگ لگائی جا رہی ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ ٹورزم کی بات تو کرتے ہیں کہ ہم پروموٹ کریں گے, مگر کیا آپ نے ماس میں وہ اویئرنیس دی ہے اپنی لوکل پاپولیشن میں کہ جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک کوشش یہ کر رہے ہیں, کرتے بھی رہے ہیں پیچھے, کہ جب آپ جاتے ہو کہیں پہ تو پلاسٹک نہ لے کے جائیں. آپ اپنے ساتھ جو ہے کوئی گلاس کی کوئی وہ لے آئیں, یا پورٹیبل کوئی چیز آپ ساتھ رکھ لیں, اس میں پانی لے جائیں, کوئی چیز لے جائیں, اور ساتھ اپنے درخت لے کے جائیں, انڈیجنس کوئی ٹری لے کے جائیں. اگر آپ کہیں پر بھی کسی بھی ایریا میں ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں, ایون اگر آپ مری جا رہے ہیں تو وہاں پر چیٹ لگتا ہے, دیار لگتا ہے, جو بھی اس علاقے کا درخت ہے وہ آپ کو مل جائے گا. آپ وہ جائیں, جا کے لگائیں. ایڈونچر ٹورزم کرنا ہے آپ نے, تو ایڈونچر ٹورزم صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پہاڑ چڑھنا ہے اور اس نیچر کو جو ہے وہ آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے. اس نیچر کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کیا آپ کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے اور آپ وہاں پہ لٹرنگ کر کے اور کوڑا کرکٹ اور گند اور بچھا کے تصویریں کھینچ کے واپس آ جائیں گے؟ بہت اچھا یہ ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ کوئی درخت لے کے جائیں, وہاں جا کے لگائیں, اور وہ بھی ایک ایڈونچر ہے. پلاسٹک نہ لے کے جائیں. پلاسٹک اول تو اوائڈ کریں. اگر آپ مجبوری ہے آپ کی کہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ذراہ کرم واپس لے آئیں, وہاں پھینک کرنا ہے, کیونکہ اس کا امپیکٹ صرف نیچر پہ نہیں ہو رہا. ہماری وائلڈ لائف جو ہے وہ آلریڈی مطلب 2% جو ہے وہ صرف رقبہ ہے جنگلات کا کاغذوں کے اندر پاکستان میں. ریئل اس میں جو ہے دیکھا جائے تو اس سے بھی کم ہے. پھر جو وائلڈ لائف ہے وہ تو بیچاری آلریڈی اس سے جو ہے بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے. آپ کے خیال میں علی صاحب اس حوالے سے ہم ناردرن ایریاز میں کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی جیسے فہد صاحب نے کہا کہ ہم ٹورزم کی تو بات کرتے ہیں مگر اس کا یہ نیگیٹو فال آؤٹ بہت زیادہ ہے, اب بہت زیادہ ہے. جیسے کہ ماؤنٹین ٹورزم جو میری اسپیسیفک فیلڈ ہے یا میری ایکسپرٹیز ہے, میں نے ایک رف ڈرافٹ بنایا ہوا ریگولیشن کا کہ ہم کیسے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میکسیمم بینیفٹ بھی لے سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے بنایا ہوا ایک ریگولیشن, وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے وہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کوئی 2-3 مہینے پہلے جو ہمارے ہنزا ڈسٹرکٹ ہے اس میں وہ جو ایڈمنسٹریشن نے جو نا پلاسٹک سیل کو بین کر دیا. صحیح. اور پرہیپس وہ ایشیا کا سب سے پہلا وہ ڈسٹرکٹ ہے کہ انہوں نے پلاسٹک بین کیا. ابھی میں خود نہیں گیا ہوں, کافی عرصے ہو گئے, کہ واقعی میں وہ کتنی ایفیکٹو ہے. جی, اس میں ٹوریزم پوری دنیا میں ہوتی ہے. بین تو آئی تھنک ہماری پروونشل حکومتیں بھی کر دیتی ہیں اور اسلام آباد میں بھی کر دیا, بٹ بات امپلیمنٹیشن کی. اور ساتھ میں آج یہ خبر تھی اس حوالے سے چترال کے کہ وہ جب تک آپ آلٹرنیٹیو نہیں دیں گے اور آپ لوگوں کو پیغام نہیں دیں گے کہ یہ کتنا برا ہے, وہ ہوگا. اس میں ایک اور میں بات رکھوں گا کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ پلاسٹک بین کر دیں تو الٹرنیٹیو کیا لے کے آتے ہیں؟ بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک. وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے کہ جب وہ ڈی گریڈ ہوگا تو وہ مائنوٹ پارٹیکلز میں جو ہے وہ اور جو ہم پلاسٹک کھاتے ہیں وہ جب آپ کی واٹر ویز میں جائے گا, آپ کی فصلوں میں جائے گا, اور کیونکہ یہ پلاسٹک ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ چوک ہوا ہے, وہ والا پلاسٹک تو آپ جب کھائیں گے تو وہ آپ کے جسم پہ کیا وہ ہوگا. تو ذراہ کرم اس کو آپ بند کر کے پیچھے آئیں. دنیا آج سے 20 سال پہلے بھی چلتی تھی, ہمارے بڑے بھی جو تھے وہ پلاسٹک نہیں یوز کرتے تھے, وہ جس زمانے میں چلتے تھے, تو کیا ہم واپس نہیں لے کر آ سکتے وہ سب چیزیں؟ بالکل. دوسری چیز یہ کہ ٹورزم پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن وہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. صحیح. اب میں ٹورسٹ ہوں, میں جاتا ہوں کسی جگہ میں, اگر وہاں پہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا ہے تو یہ گورنمنٹ کی فیلئر ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ٹورسٹ اپنا گھر تو واپس نہیں لے کے آ سکتا ہے. اگر لے کے بھی آ جائے تو وہاں پہ گھر میں بھی اپنے شہروں میں محلے میں دیکھتے ہماری کیا حالت ہے.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہے گورنمنٹ اس کی انفراسٹرکچر کو بہتر کرے اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کا ایک پراپر میکینزم جو نا وہ ڈیولپ کرے, تب پھر جا کے ہمارے انوائرمنٹ کو ہم بچا سکتے ہیں. اور دوسری بات جو ٹری پلانٹیشن کی بات کی وہ بہت زبردست بات ہے, لیکن وہ انوائرمنٹلی یا سیزن وائز جو ہے نا وہ اس کی کمپلیکیشن میرے خیال میں کافی ہے. بالکل, یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا درخت کہاں لگایا جا رہا ہے, اور سیزن اس میں اہم ہے. دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایڈونچر ٹور کر رہے ہیں, تو آپ ایڈونچر ٹور کر رہے ہیں, آپ کہیں ہوٹل میں کھانا کھانے نہیں جا رہے, تو آپ کو میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ وہاں پہ جتنا نیچر کے قریب ہو سکیں اتنا آپ نیچر کے قریب رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایڈونچر ٹور پہ جا رہے ہیں اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ سہولیات مانگیں, کیونکہ کمراٹ ہم نے دیکھا بالکل صحیح کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر انہوں نے وہ حال کیا کمراٹ کا جو مری میں مال روڈ کا ہو چکا ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ فہد صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا, بہت ہم نے انجوائے کیا. ناظرین, آئی ہوپ یو آلسو لرنڈ اور enjoyed the conversation as much as I did. آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time.